अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज 28वें दिन है सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब के भाई लापता हैं, इस्लामाबाद से लापता हैं, घर से अगवा किए हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, अगवाकार नज़र आ रहे हैं, डाले नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उनका एक दफ़ा मोबाइल ऑन हुआ है, वो रहीम यार खान में उनको ढूंढ रही है। सबको नज़र आ रहा है कौन लेकर गया है, कहाँ लेकर गया है। और आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और आज आईजी पुलिस ने बहुत बड़ा तीर मारा। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि हमने कल एफआईआर काट दी है। ना उन्होंने वकला को आगाह किया, ना फैमिली को आगाह किया कि बिल आखिर हम एफआईआर काट रहे हैं। 22 की जो एक ही जो पटिशन थी नीचे लोकल कोर्ट में एफआईआर के लिए ईमान मदारी और हादी अली चट्ठा ने जो दायर कर रखी, उस पर पुलिस ने वहाँ पर जवाब ये दिया 3 समातों के बाद कि पुलिस एहलकार आईपीएल की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, इसलिए हम आपको जवाब नहीं दे सकते कि एफआईआर कटी है। सॉरी पीएसएल, थैंक यू कैन सर, पीएसएल की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं क्रिकेट की, तो हम नहीं बता सकते कि वो एफआईआर कटी है, नहीं कटी है, क्यों नहीं कटी है, क्या रिपोर्ट है। आज ईमान मज़ारी ने कोर्ट रूम में जज साहब को बार बार कहा कि ये जो पुलिस बता रही है ये प्रोग्रेस नहीं है, ये आईजी इस्लामाबाद कंप्लिसिट है, यानी कि मुलव्विस है इस अगवा में, उनके साथ, अगवाकारों के साथ, और ये सवाए रिपोर्ट्स के कुछ नहीं दे रहे। और उस पर जब ईमान मज़ारी ने एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है कि जब भी ये वकला या फैमिली नैरो डाउन करते हैं अगवाकारों पर, तो मोज़िज़ जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब का जो रवैया होता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब ईमान मज़ारी ने बताया उनको कि सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जाके ली है, हमसायों को धमकाया है, उस सीसीटीवी फुटेज में अगवाकार नज़र आ रहे हैं और इन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज छुपाई भी है, तो जज साहब फ़ौरन ही उन्होंने कहा कि नहीं ये बात मेरे सामने नहीं है सीसीटीवी की, आप ये तफ्तीश के मौके पर जाके वहाँ पर बताइएगा, रेलिवेंट फोरम पर, अभी यहाँ पर ना करें ये बात और ये देखने थे। हालांकि ये पूछने वाली बात थी कि आईजी से उसी वक्त पूछा था कि 28 दिन से आप मुझे वो मोबाइल टावर्स की रिपोर्टें दिखा रहे हैं, आपने सीसीटीवी का कहीं पे हवाला भी नहीं दिया कि आपके पास कोई सीसीटीवी है और उसमें है क्या। इससे बड़ा क्या जुर्म छुपाने की वारदात हो सकती है, जहाँ पे जाहिर होती है कि ये आईजी और ये इस्लामाबाद पुलिस किस तरह से सब में सहूलतकारी कर रहे हैं। और आज जो हादी अली चट्ठा थे, जो दूसरे वकील थे, उन्होंने भी कहा कि पुलिस को मालूम है कि क्योंकि बार बार ये अदालत से इस्तदा करते रहे कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, तो जज साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं देखें अभी वेयर अबाउट्स का पता नहीं है कि वो किधर है, तो जब पता चलेगा तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर भी दूंगा। तो उस पर हादी अली चट्ठा ने कहा कि जज साहब इस पुलिस को भी पता है लड़के किसके हुकूमत खाने में है, सेक्रेटरी डिफेंस को भी पता है, और अगर ये बताने को तैयार नहीं तो आप सेक्टर कमांडर को नोटिस करें, वो आके आपको बता देगा किसने उठाए हैं और किसके हुकूमत खाने में है। लेकिन जज साहब उस तरफ बिल्कुल नहीं गए। यहाँ तक कि फिर जो वालदा थी, जो अगवा हुए दोनों भाई हैं, उन्होंने कहा कि ये अदालतें सिर्फ एक धोखा देने के लिए बनी हुई हैं, ये 2 शहरी लापता हुए हैं, बिल्ली के बच्चे नहीं उठाए गए कि ये इस तरह किया कि रिपोर्ट्स दें और अदालत को इस तरह से धोखा दें। लेकिन जज साहब ने बहरहाल कहा कि मैं रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं ऑर्डर दूंगा और तारीख भी फिर बताऊंगा कौन सी अगली मुकर्रर हो रही है। ईमान हमारे साथ हैं। ईमान, ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है, इसी तरह होता है कोई शहरी लापता हो जाए उनके मुकदमात में कि मैं रिपोर्ट्स ले रहा हूँ, वो कह रहा है मैंने फ़लाँ को लेटर लिख दिया, मैंने फ़लाँ को लेटर लिख दिया है, ये लेटरबाजी होती है सिर्फ। असद, ये बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। हम तो ये कह कह के थक गए हैं कि एक आइनी अदालत में इस तरह की कार्रवाई हब्से बेजा की दरख्वास्त में, जबरी गुमशुदगी के केस में मैंने कभी पहले नहीं देखी। और हमने बहुत मिसिंग पर्सनस के केसेस किए हुए हैं, बहुत मुख्तलिफ़ अदालतों में किए हुए हैं, डिफरेंट जुरिसडिक्शंस में किए हुए हैं, लेकिन ये जो इधर हम देख रहे हैं ये पहले कभी मैंने नहीं देखा हुआ। दूसरी बात असद, क्योंकि एफ़आईआर का आपने ज़िक्र किया था, बहुत ज़रूरी है ये बताना सबको कि पुलिस ने जो आज आकर अदालत में कहा है, उनसे जब पूछा गया कि आपने पर्चा कब दर्ज किया है तो उन्होंने कल की तारीख बताई।
انہوں نے کہا 14 اپریل کو ہم نے درج کیا, یعنی پیشی سے ایک دن پہلے. اس پر ان سے پروگریس دکھانے کے لیے نا کہ سر ہم نے آپ دیکھیں درختوں پہ چھلانگیں بڑی مار رہے ہیں. بٹ یہی بات ہے کہ جج صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ 28 ڈیز بعد کیوں انہوں نے پرچہ درج کیا. پہلے یہ کہہ رہے تھے 28 ڈیز تک ہم نے نہیں کرنا, اب 27 ڈے پہ وہ کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ 154 CRPC آپ کو گنجائش نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں. آپ کی ثواب دید ہے کہ کوگنیزیبل اوفینس رپورٹ ہو رہے, آپ نہ درج کریں, آپ پر لازم ہے درج کرنا. اس پر نہ سوال جواب ہوا, نہ پوچھا گیا. اور انٹرسٹنگ بات اسد کہ آئی جی صاحب آج 28ویں دن پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اب صحیح تفتیش شروع کی ہے. تو پچھلے 28 دنوں سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر صحیح تفتیش آپ نے 14 اپریل کو شروع کی ہے اور 19 کی یہ ابڈکشنز ہیں 19 مارچ کی, تو ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا. اور یہی باتیں ہم نہیں نے بتا تو رہے تھے, میں نے گوگل میپ سے نیرو ڈاؤن کر کے دیکھا علاقہ. اتنا تو وہ کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, اور کیا کریں, گوگل میپ یوز کر رہے ہیں ایمان اپنے موبائل پر, اور کیا کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 700 پلس پولیس اسٹیشنز ہیں پنجاب میں, ان سے بھی رپورٹس منگوا لی ہیں. جو اسلام آباد کے سارے پولیس اسٹیشنز ہیں ان سے بھی رپورٹس. تو ہم نے کہا کہ ہم پولیس اسٹیشنز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, آپ جا کر ISI MI سے پوچھیں, ان کے جو سیف ہاؤسز ہیں, ان کے جو عقوبت خانے ہیں, یہ ان میں ہوں گے. ہمیں پتہ ہے, سب بچے کو پتہ ہے. ان سے ابھی تک کوئی سوال جواب نہیں ہوا. اور اس سے ہم بار بار سیکٹر کمانڈر کا کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ خود ہی عدالت کو بتا سکیں گے, کیونکہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سیکٹر کمانڈر کا جا کر بیان قلم بند کرے یا ان سے تفتیش کرے. ہمارا الزام ہے ڈائریکٹ. 2 آئی وٹنسز ہیں, چشمدید گواہ ہیں, جنہوں نے اس ابڈکشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ان کی ٹیسٹمنی پر آپ نے ایک FIR فائنلی درج کر دی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. اور وہ تو ایک موقع پر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نے CTD کی رپورٹ رہ گئی ہے, جس پر ہادی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ہادی علی چٹھن جو دوسرے آپ کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ CTD کی رپورٹ اس لیے نہیں ابھی تک پیش کر رہے کیونکہ الٹیمیٹلی جب انہوں نے پروڈیوس کرنا ہوگا اس CTD کے مقدمے میں ان کو پروڈیوس کریں گے. بالکل, لیکن اصل ہم تو کہتے ہیں کہ پیش کر دیں, CTD کا پرچہ کر دیں, ہمیں بتائیں تو صحیح کہ وہ کہاں ہیں. اس سٹیج پر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, نہ کورٹ کو اس بات کا احساس ہے, نہ پولیس کو, نہ کسی اور کو, کہ اس والدہ پر کیا گزر رہی ہے. یہ ایک نارمل کیس نہیں ہے, یہ ایک پارٹیشن کا کیس نہیں ہے, یہ ایک ریکوری سوٹ نہیں ہے, یہ ایک مسنگ پرسن کا کیس ہے. 2 لوگ دارالحکومت سے لاپتہ کیے گئے ہیں, جانوں کا معاملہ ہے. اور ہائی کورٹ ایسے بیہیو کری ہے جیسے کہ وہ خود کمپلسٹ ہے. اور آئی فیل کہ ہمیں اب یہ باتیں کرنی پڑیں گی, کیونکہ ہم اور کیا کہیں جب کورٹ میں نہ ہماری کوئی بات آرڈر میں ریکارڈ ہوتی ہے. اور یہ بات میں نے آج عدالت میں کی کہ ہم نے بارہا کہا پروڈکشن آرڈر ایشو کریں, آپ نے ہماری ریکویسٹ کسی آرڈر میں بھی نہیں نوٹ کی. بے شک آپ ڈکلائن کر دیں ہماری ریکویسٹ, لیکن کورٹ کی پروسیڈنگس تو ایکوریٹلی اپنے آرڈر میں ریفلیکٹ کریں. ہم نے ریکویسٹ کی تھی شارٹ ڈیٹ کی, ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ آرڈر کورٹ میں اناؤنس کریں. آپ یہ ریکویسٹ نہ نوٹ کرتے ہیں آرڈر میں, اور پھر آپ جا کر اندر چیمبر میں آپ آرڈر ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ ڈیٹ دیتے ہیں ایک 10 دن کی بعد, اور پھر آپ کورٹ میں آ کے یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ جی میں تو ڈے ٹو ڈے چلا رہا ہوں, یہ بہت ارجنٹ ہے, ہم بیٹھے. انہوں نے آج آپ پر احسان چڑھایا, انہوں نے کہا دیکھیں FIR درج ہوگی, اس کے باوجود میں آپ کی پٹیشن خارج نہیں کر رہا. پر آئی تھنک کہ یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک آئینی عدالت کے جج 2 ایشوز کو کنفیوز کریں. ایک کہ جب پرچہ درج ہوتا ہے کسی مغوی کے خلاف, تب ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ریکور ہو گیا یا یہ پرچے میں, اس لیے ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ اغوا کا پرچہ ہوا ہے لیکن میں ڈسپوز آف نہیں کرا. آپ ڈسپوز آف کر نہیں سکتے جب تک باڈی پروڈیوس نہیں ہوتی. حب سے بھیجا کا لٹرل میننگ یہ ہے کہ پروڈیوس دا باڈی. آپ اتنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو آئینی عدالت میں بیٹھنا نہیں چاہیے. نہیں وہ لیکن دیکھیں نا, انہوں نے ابھی جہاں سے کنفرمیشن لینی ہے وہ انہوں نے جج بھی کنفرم ہونا ہے, وہ نہیں کنفرمیشن دیں گے ان کی. لیکن ایک چیز جو میں آج بار بار نوٹ کر رہا تھا جب آپ بھی آرگو کر رہی تھیں, میں IG صاحب کے چہرے کے ایکسپریشن اور جج صاحب کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں ان کے اندر کوئی ایمپتھی ہو یا کوئی احساس پائے جائے, یا چلیں کوئی فیس پہ کوئی شرمندگی آ رہی ہو کہ یار ہمارے ارد گرد کھڑی ایک ماں رو رہی ہے, ایک وکیل بول رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہم کمپلسٹ ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے. مجھے تو ان عہدیداروں میں وہ گریس بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کہیں پر کوئی ایمپتھی یا گریس ہو. آپ آنٹی آپ آج بھی روسٹرم پہ گئیں اور آپ نے کہا کہ جیسے بلی کے بچے اٹھا کے لے گئے ہیں. کیا ان سب دنوں میں 28 دنوں میں کیا اب آپ دیکھ رہی ہیں اس عدالت کا رویہ, اس IG کا, اس پولیس کا رویہ, کوئی کہیں سے کچھ امید ان سے آپ کو پیدا ہو رہی ہے؟
مجھے سب مذاق لگ رہا ہے، جیسے مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کچھ بھی نہیں. بس مجھے ایسا لگتا ہے کسی دن ایسے ہارٹ فیل ہو جائے گا میرا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بس میں یہی کہتی ہوں کہ میں یہ اس ریاست کے نظام بنانے والوں سے، اس نظام کے اچھا سمجھنے والوں سے اور اس نظام کو برا سمجھنے والوں سے، اور کسی کو میرے بیٹوں سے کوئی شکوہ ہے، کسی کا دل دکھ ہے، میں سب سے معافی مانگتی ہوں. بس میرے بچوں کو مجھے دے دیں. ان بچوں کے سر پہ تو میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی. ایک ماں اب معافیاں مانگ رہی ہے، میرے خیال میں شاید کسی میں تو کوئی ایمپتھی، کوئی گریس ہونی چاہیے. سارا اس تمام عرصے کے دوران میں آپ سے کوئی پولیس نے رابطہ کیا؟ وہ جو ایف آئی آر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کاٹ دی، کوئی ایف آئی آر کا آگاہ کیا، ہم نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے اب پراپر تفتیش شروع کر دی ہے، تو اس پراپر تفتیش کے لیے کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو؟ نہیں، پچھلے ہیئرنگ سے ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی جو بہت سرسری سا رابطہ ہوا، جو پہلے سے آلریڈی گیون انفارمیشن تھی پچھلی ہیئرنگ سے پہلے، تب ہوا. لیکن اس کے بعد یہ بھی ہمیں، حالانکہ جب سے میں نے اپلیکیشن جا کے جمع کرائی تھی، اس کے بعد سے میں بار بار پوچھ رہی تھی، انصاف سے خود پوچھ رہی تھی جو ایس ایچ او تھے، کہ جب بھی آپ ایف آئی آر کریں تو آپ کائنڈلی ایک کاپی شیئر کیجیے گا. تو انہوں نے اس کی تو لیکن انہوں نے انفارم بھی نہیں کیا. مطلب اگر کل ہوئی ہے تو ہمیں ابھی یہاں پہ اور آج بھی انہوں نے کاپی نہیں دی آپ کو؟ کاپی نہیں دی. ایگزیکٹلی. پولیس سے ایف آئی آر کٹی، اس کی کاپی دینے کو بھی وہ انہوں نے کوئی زحمت نہیں کی. مجھے بتائیے کہ اس دوران کیسا رویہ ہے آپ کے ہمسایوں کا؟ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، یا شاید مجھے سے لگتا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ان کو کوئی گلٹ ہوگا، لیکن خوفزدہ رویہ ہے. مطلب خوف نظر آتا ہے ان کے انٹریکشنز میں. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم کہیں گے کہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے اور یہ اور وہ. تو خوفزدہ رویہ ہے، ڈرایا دھمکایا گیا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے، آپ کے بھائی احمد نورانی صاحب پاکستان میں ایک سب سے بڑے میڈیا ہاؤس جنگ کے دا نیوز کے انویسٹیگیشن سیل میں رہے. ان کے کولیگز ہیں جو بڑے تحقیقاتی صحافی ہیں. ایک دفعہ تو میرے علم میں آیا تھا کہ شاید کوئی آپ لوگوں سے رابطہ ہوا. کیا ان لوگوں نے بھی دوبارہ زحمت کی، ان کے کولیگز نے، ان کے دوستوں نے کوئی رابطہ کرنے کی؟ رابطہ ہوتا رہتا ہے، پوچھتے رہتے ہیں وہ، لیکن پوچھتے رہتے ہیں. اور کوئی کنٹریبیوشن، کوئی پروگریس ان کی طرف سے؟ ابھی تو بس ہم سبھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، میں سمجھ. ٹھیک. یہ المیہ ہے اب 26ویں یعنی ترمیم کے بعد پاکستان کی عدلیہ کا. اور جب آپ نے ایک ڈسپیوٹڈ الیکشن سے ایک ڈسپیوٹڈ مینڈیٹ والی حکومت لائی ہو، تو پھر اس ملک میں رٹ کسی اور کی ہوتی ہے، اور جن کی رٹ ہے وہی عدلیہ میں ججز لا رہے ہیں، وہی کوٹ پیکنگ کر رہے ہیں، وہی جسے کہتے ہیں جو میرٹ اور سینیورٹی دونوں پر چیف جسٹس بنتا ہے، اس کی جگہ پولو کے کوٹے پر چیف جسٹس لا رہے ہیں. جب اس طرح عدلیہ چلے گی، یہ پولیس کا رویہ ہوگا، یہ حکومت کا رویہ ہوگا، تو تمام شہریوں کا جان و مال جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق نہیں ہے. اب ایک جنگل کا قانون ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ اب غیر آئینی اور سسٹم چل رہا ہے، آپ اس کو مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں، ان اناؤنسڈ وہ ہے. دیکھ لیں، سب اپنے اون پر ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.